आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। नाजरीन सलाम अलैकुम। अपनी खुसूसी पेशकश सिराते मुस्तकीम के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज फिर हस्ब दस्तूर हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रज़वी साहब मौजूद हैं, जो हमारे सवालों के जवाब देंगे हमारे मेहमान की हैसियत से। आप लोगों की व्यूवरशिप और आप लोगों का सराहना ज़ाहिर है कि हमारे लिए ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए बहुत है। इंशाअल्लाह उम्मीद है और खुदावंद आलम से दुआ है कि ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहे। नाजरीन, खुदावंद आलम के पसंदीदा दीन इस्लाम का आगाज़ सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। फिर ये 1,24,000 अम्बिया का हम सफ़र बनकर आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि नूर अव्वल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी बेसत हुई और आपने इस दीन को तकमील तक पहुँचाने का बार अपने कांधों पर ले लिया। आपके मददगार, आपके मुआविन और हम सब के मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आमद के बाद दीन को भी तक़वियत मिली और इस दीन के बानी को भी तक़वियत मिली, यहाँ तक कि वो वक्त आया कि जब खुदावंद आलम ने अपने रसूल को वापस बुलाने के लिए सोचा। आखिरी हज था, उस हज की वापसी में रसूलुल्लाह ने एक तवील खुतबा देकर अपने साथ 1.25 लाख हाजियों को रोका और एक मुख्तसर सा ऐलान किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, यानी आज के दिन दीन भी मुकम्मल हो गया और हमने नेमतें भी तमाम कर दी। मगर हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ उसने इस ज़रूरी बात का ऐलान कर दिया कि देखो, दीन तो तुमको, शरीयत तो तुमको वही माननी है कि जो मैंने आखिरी रसूल के ज़रिए तुम तक पहुँचाई, मगर मेरी तरफ से भेजे हुए मेरे किसी भी हादी का इनकार ना करना, जो कि इसमें हर एक की मेहनतें शामिल हैं। और कई हादी ऐसे भी भेजे कि जिनको उसने सहीफ़े या आसमानी किताबें देकर भेजा। चूँकि ये शब तौरात के नुज़ूल की शब है और ज़ाहिर है कि हमने मजालिस में भी और वैसे भी अपनी आम गुफ्तगू में इस मौजू पर कम ही बातें सुनी हैं, इसलिए आज हमारी दिली ख्वाहिश थी कि आप लोगों को, ख़ास तौर से अपने नौजवानों को, हम तौरात और जिस नबी के ऊपर ये किताब नाजिल हुई कुछ उनसे भी मुल्तफ़ित कराएं और उनके बारे में भी हमारे बच्चों को थोड़ी आगाही हो, क्योंकि दीन उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आदम से लेकर के ख़ातम तक की तारीख़ पर हमारी निगाह नहीं होगी। जनाब अस्सलामु अलैकुम। आपकी मेहनतों में थोड़ा इजाफ़ा करने के लिए आज मैंने एक नई चीज़ जानना चाहिए है कि ताकि हमारे नाज़रीन को भी इसमें लुत्फ़ आए। इब्तिदाई सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि तौरात किस नबी पर नाजिल हुई, कब नाजिल हुई और इसमें अल्लाह ने किस किस्म के हुक्म दिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि ताहिरीन नसीम अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसनिल अस्करी। देखिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये तौरात नाजिल हुई है जी, और इसकी दलील कुरान मजीद है। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اپنی پوری قوم کو لے کر کے، یہ قوم ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں تھی، ماشاءاللہ، لے کر کے یہ مصر سے نکلے ہیں اور فرعون کی غلامی سے اپنی قوم کو نجات دیا ہے۔ جی دریائے نیل پار کر کے جب یہ صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں قیام کیا ہے۔ وہیں کوہ طور تھا، کوہ طور پر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ 30 دن اپنی قوم سے کہہ کے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ نے بھی 30 دن ان سے کہا تھا، اور قرآن مجید میں اس کی تفصیل پوری موجود ہے۔ جی یہ تو چونکہ وقت کم ہے اور تھوڑے وقت میں مجھے زیادہ باتیں کہنی، اس وجہ سے میں پوری تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 30 دن کے لیے بلایا تھا، 10 روز اور روکا، 40 دن ہو گئے۔ اس 40 دن میں معاملہ یہ ہوا کہ یہاں سامری نے کچھ زیورات تھے جن کا انہوں نے اس نے ایک بچڑے، یعنی جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے اس کے یعنی پتلا بنایا۔ دیکھیے یہ اور بات ہے کہ یہ زیور آیا کہاں سے، تو خلاصتاً میں کہتا چلوں کہ یہ اصل میں راتوں رات نکلا تھا، یہ قافلہ بنی اسرائیل کا جی راتوں رات نکلا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور ایک بیگ، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج رات میں ہم کو نکلنا ہے یہاں سے، تو کچھ زیورات سونے چاندی کے یہ بنی اسرائیل کے عورتوں نے ان سے مطلب عاریتاً لے لیتی تھی، کیسے اپنے ابھی ہے لوگ جو ہے کچھ سامان عاریتاً لے لیتے ہیں، کپڑے لے لیتے ہیں، یہ آپس میں بہت زیادہ اعتبار ہے تو زیور بھی لین دین ہو جاتا ہے۔ جی جی تو وہ زیورات انہوں نے عاریتاً لیے تھے، جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو ان عورتوں کا احساس ہوا کہ ہم تو غلط کیا، ہم نے ان کا واپس کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنے جسم سے اتار کر کے ایک طرف پھینک دیا، وہ اکٹھا ہو گئے بہت زیادہ، اس کو پگھلا کر کے اس نے کیا کیا، سامری نے ایک جو ہے گوشالہ بنایا، ایک بچڑا بنایا۔ ماشاءاللہ، اور بچڑے کے سلسلے میں بھی 2 طریقے کی باتیں ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، المیدان نے بھی مختلف باتیں ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس سے پوچھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ کہاں سے اس میں آواز پیدا کر دی، اس نے کہا وہ جو آپ کے آگے آگے رسول جا رہا تھا، یعنی الہی پیغامبر، وہ جناب جبریل تھے، ان کے سواری کی پیر کے نیچے کی خاک میں نے اٹھا کے رکھ لی تھی، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس کے قدم جہاں پڑتے ہیں سوکھی گھاس پر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، تو میں سمجھ گیا یہ کوئی معجزاتی انسانی وجود ہے، لہذا وہ مٹی میں نے رکھ لی تھی، اس کے منہ میں ڈالا تو یہ بائیں بائیں بولنے لگا۔ ایک طرف یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی ایک ایسا پائپ یعنی نکالا تھا اس نے، یہ جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اندر خالی ہوتا، بانس کی طرح ہوتی ہے، تو وہ نکالا تھا، اس سے جب ہوا ٹکراتی تھی تو یہ بائیں بائیں اس کی آواز نکلتی تھی، اس کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ ادھر اس نے گوشالہ بنایا، ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اللہ نے کہ تمہاری قوم پلٹ گئی ہے۔ جناب ہارون مختصر سے مومنین کے ساتھ بیچارے پڑ گئے، اور جناب ہارون نے خود ہی کہا جناب موسیٰ علیہ السلام سے، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ یہ ساری تفصیل قرآن کی آیتوں کی ہے جو میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ البتہ ہوا کہ 40 دن رہبر ان کا غائب رہا، اور ان کے عقیدہ رہبری کا 40واں ہو گیا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ لوگ اکثریت ان کی پھر گئی اور گوشالے کی طرف چلی گئی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ توریت نازل ہوئی، اور اس میں تمام وہ احکامات جو اسلامی احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، کچھ جزئی باتوں کو چھوڑ کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانی قافلے کو کمال کی طرف لے جانے کے جتنے بھی اصول قرآن مجید میں ہیں بنیادی، وہ اس میں بھی تھے۔ بعض کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ پھر پیغمبر کے زمانے میں بدلا گیا ہے۔ تو یہ جو توریت یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام پر آئی، اس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ذکر ملے گا، جگہ جگہ ذکر ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں اور بھی باتیں انشاءاللہ آپ کے حوالے کروں گا۔ خود قرآن مجید نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں تھا کیا، قرآن مجید میں کیا تھا۔ لہذا یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا، یہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں پیغمبر فرماتے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم۔ میرے سامنے جو توریت ہے، یہ ذرا سا قابل غور ہے، میرے سامنے جو توریت ہے
یہ وہ توریت نہیں جس کو انہوں نے بدل دیا ہے. یہ جو موجودہ توریت ہے اصلاً اس توریت سے اس کا کوئی وہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ جو اصل اوریجنل توریت ہے وہ دوسری ہے، اور ان کے پاس جو توریت ہے یہ اصلاً اس کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہے ہی نہیں. یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی توریت میں تحریف ہو چکی تھی. نہیں، وہ بہت پہلے، تقریباً آپ کے 600 سال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 600 سال پہلے وہ توریت غائب ہو گئی. تحریف تو چھوڑ دیجئے، اور تحریف کا جو معاملہ ہے وہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہے. اس کی طرف بھی قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے. یہ تو وہ توریت کو پیغمبر کہہ رہے ہیں جو اصل اوریجنل توریت ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا میرے سامنے جو توریت ہے میں اس توریت کی تصدیق کرتا ہوں، البتہ یہ کہ اس میں کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام تھی، اس کو میں حرام کرنے کے لیے آ جاؤں. یعنی میرے بعثت کے اہداف میں ایک ہدف یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں حرام تھیں جو تمہارے لیے میں حرام کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے رب کی جانب سے جئتکم من ربکم، میں تمہارے رب کی جانب سے کچھ معجزہ لے کر کے آیا ہوں اپنی رسالت کے لیے اور اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کے لیے. ظاہر بات ہے یہودیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے. تو یہودیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تم جس توریت پر ہو یہ وہ توریت اوریجنل نہیں ہے. میں تو اس توریت کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے نازل کی تھی، اس توریت میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جو احکام بیان کیے گئے. اسی طریقے سے آپ کو ایک دوسری جگہ ملے گا، یہ سورہ اعراف کی 145ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور میں نے اس الواح میں، یعنی یہ جو توریت جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس میں نے لکھا ہے. کیا لکھا؟ موعظہ، نصیحتیں، وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، واجبات، محرمات، ان چیزوں کو میں نے اس میں لکھا ہے. تفصیل کل شے، ہر چیز کو میں نے تفصیل سے اس میں لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن مجید میں وہ توریت میں بھی موجود. اس کے علاوہ ایک جگہ آپ کو پھر یعنی سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. یہ وہی توریت جو اوریجنل، اس میں جو کچھ ان لوگوں نے مکتوب پایا ہے، جب ان چیزوں کی مطابقت دیکھتے ہیں اس پیغمبر سے تو پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کوئی نئی بات نہیں نازل کی ہے، جو چیزیں اس میں تھیں ان کو نازل کیا. کچھ چیزیں اس زمانے کے لحاظ سے حرام تھی جو اس زمانے میں حلال ہوں گی، وہ جزئی چیزیں ہیں جن کو کہ یعنی آپ کے حلال کیا گیا. کلی اور بنیادی طور سے جو بات توریت میں وہی انجیل میں، جو انجیل میں وہی زبور میں، جو زبور میں وہی قرآن مجید میں موجود ہے. لہذا یہ جو ہمارے پاس یعنی قرآن مجید ہے، یہ وہ قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے اس اوریجنل توریت کی، جو تصدیق کرتا ہے اوریجنل زبور کی، اوریجنل انجیل کی. لہذا ایک چھوٹا سا سوال کہ اس وقت میں بھی کیا کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جن کے پاس اوریجنل توریت کا علم رہا ہو؟ نہیں، اس کے لیے دیکھیں ایک تاریخ ہے، ذکر ملتا ہے. پہلے اس کی ایک تاریخ ہے، اس کے برحال مختصر لفظوں میں ادھر جانا ہوگا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آ سکے. اس سے پہلے میں ایک بات، اس تاریخ سے پہلے گویا توریت گم ہوئی ہے. توریت جو اوریجنل تھی وہ گم ہوئی ہے، اور اس کی گمشدہ کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو توریت ان کے سامنے آئی ہے یہ کسی اور نے لکھا ہے، اس کی بھی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. ان دونوں باتوں سے پہلے یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے، آیت تو میں نے مطلب وقت کی وجہ سے نہیں پیش کر رہا ہوں، مگر سورہ ہود میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 110 اور 111 میں ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کو سننے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. انشاءاللہ یہی ہے، انشاءاللہ آپ اپنے سکون کے ساتھ اپنی بات کریں، سب کی حفاظت. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 110 111 میں پروردگار عالم نے اس بات کی طرف توجہ دلایا صاف لفظوں میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم اختلاف کرتی تھی توریت میں. توریت میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب یوشع ابن نون آپ کے وسیع تھے، اور آپ کی سرپرستی میں یہ قوم ادارہ ہو رہی تھی. اس قوم کی رہنمائی جناب یوشع ابن نون کر رہے تھے. یوشع ابن نون کی رہنمائی میں، مگر ان میں یہ لوگ بہت کافی اختلاف کرتے تھے لفظوں کو سمجھنے میں
کبھی ایسا کرتے تھے نہیں اس لفظ کا یہ معنی نہیں یہ معنی ہے، جیسا کہ ہمارے قرآن مجید میں بھی بعض مسلمانوں نے ایسا کیا، یہ معنی نہیں یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لفظ ہی سب اٹھا کے ادھر کا ادھر کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ لفظ چھپاتے بھی تھے، اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ اس پر گفتگو کی ہے کہ تم لوگ حق چھپاتے ہو، تم لوگ آیات چھپاتے ہو، تم لوگ آیتیں بیچتے ہو، اس طریقے کی بہت سی باتیں توریت کے اس سلسلے میں جو اوریجنل توریت جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ سورہ ہود کی 110 آیت نمبر 111 میں پوری تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے، اس کی تفسیر بھی الحمدللہ موجود ہے۔ لہذا یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اس اوریجنل اس میں۔ اب آئیے یہ اوریجنل توریت جو ہے اصل میں اس کی جو چھوٹی سی تاریخ وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کی سربراہی جناب یوشع ابن نون نے کی، ان کے انتقال کے بعد 2 قاضیوں نے ان کی رہنمائی کی ہے، 2 قاضی تھے اس زمانے میں، ان قاضیوں نے ان کی رہنمائی کی۔ ان دونوں قاضیوں میں ایک کا نام جدعون تھا اور ایک کا نام ایہون تھا، یہ دونوں کی رہنمائی میں یہ لوگ سربراہی میں یہ لوگ مقدس لوگ تھے۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل کا مطلب یہ اسر کے معنی ہوتے ہیں بندے کے، ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے۔ جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام کا لقب تھا ایل، اسرائیل، اسر یعنی بندہ، ایل یعنی اللہ، اسرائیل آپ کا لقب تھا۔ کیوں؟ چونکہ آپ نبی بھی تھے، خدا پرست تھے، عبادتیں بہت زیادہ کرتے تھے، لہذا یہ لوگ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اسرائیل کہتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے۔ تو یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ان کی اولادیں تھیں یہ بنی اسرائیل کہلائیں، اسرائیل کی یہ اولادیں۔ تو یہ بنی اسرائیل اصل میں یہودی جو ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں، تو یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کی سربراہی 2 قاضی کرنے لگے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے ان کی سلطنت کا دور شروع ہوا، ان کی سلطنت کا دور شروع ہوا، اور تقریباً ان کے ہاں پہلا بادشاہ طالوت ہوا ہے، دوسرے جناب داؤد علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کے بعد جناب سلیمان پیغمبر ہوئے ہیں۔ جناب سلیمان کے بعد پھر یہ مختلف شہنشاہیت وجود میں آئی، ان کی مرکزیت کمزور ہونے لگی، اور اس میں یہ ہوا کہ فلسطین میں ان کی حکومت اور مرکزیت فلسطین میں تھی، وہاں پر بیت المقدس بھی تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ آخری بادشاہ تھا، یہ صدقیہ اس کا نام تھا غالباً۔ تو بخت النصر کی حکومت تھی بابل عراق میں، جہاں کا نمرود تھا۔ بہت ڈوب کے سن رہا ہوں، لطف آ رہا ہے۔ محبت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بابل عراق میں پڑتا ہے جہاں یہ نمرود تھا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ جی جی جی۔ اور جناب میں یہاں رک کر کے ایک بات پھر یہ کہتا چلوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب یہ اسحاق۔ جناب اسحاق کی اولاد جناب یعقوب، اور جناب یعقوب کی جو اولادیں تھیں یہ بنی اسرائیل کہلائیں، یعنی ایک سلسلہ نسب جو ہے بنی اسرائیل کا جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرا سلسلہ جو آپ کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کا چلتا ہے، اس میں جناب اسماعیل کے بعد ایک ہی نبی ملتے ہیں، وہ جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جو بابل میں تھی، اس بابل یعنی یہ عراق میں پڑتا ہے، یہاں پر یہ بخت النصر نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا فلسطین پر، اور حملہ جب کیا تو وہ سب برحال ہار گئے، اور وہاں کے جتنے بھی مائنڈڈ لوگ تھے اور صنعتی لوگ، ایجاد کرنے والے، چاہے فن کے اعتبار سے ہوں، چاہے آپ کے صنعت کے اعتبار سے ہوں، حتیٰ شاعر وغیرہ بھی، اور بھی یہ جو لوگ مطلب آپ کی انجینئرنگ وغیرہ جانتے رہے، اس طریقے کے تقریباً 10,000 لوگوں کو وہ غلام و کنیز بنا کے لے آیا بابل۔ بقیہ وہاں پر کمزور لوگ تھے، وہاں کا خزانہ وغیرہ لوٹ لیا، اور وہاں پر ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر کے یہ چلا آیا۔ وہ شخص جس کو نمائندہ بنایا تھا وہ بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ وہ کچھ دن جو یہ تقریباً آپ کے ایک زمانہ گزرا 50 سال کا، اتنے دنوں میں اس نے کیا کیا کہ اس نے جو طاقت حاصل کی اور قریب کی سلطنتوں سے اس نے مدد حاصل کر کے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب جو خود مختاری کا اعلان کیا تو بخت النصر کو بہت برا لگا،
اور بڑے غصے میں اس نے پورا بہت بڑا لشکر لے کر کے گیا اور پورا لشکر لے جا کر کے وہاں پر اس نے پورے شہر کو گھیر لیا. وہ سب بھی ڈر کے مارے چلے گئے قلعے کے اندر. 1.5 سال تک یہ محاصرہ رہا اور یہ سب قلعے کے اندر کچھ طاعون وغیرہ بھی آنے لگا, بھوکمری بھی ہونے لگی. اب اس میں یہ کمزور پڑتے گئے اور 1.5 سال کے بعد اس نے پھر ایک حملہ کیا اور یہ قلعے کے اندر جو گیا تو جو اس نے تماشا کیا ہے بخت النصر نے, خون کا دریا بہ رہا تھا اور کھالے کھینچ کر کے یہ بات یعنی اس پر سولی پہ لٹکاتا تھا اور یعنی زندہ اسی طریقے سے آنکھیں نکال لیتا تھا, زبان نکال لیتا تھا اور پورے اس علاقے کے جتنے مکانات تھے سب کو اس نے گرا دیا, سب کو ڈھیر کر دیا, لاشوں کو اس کے اندر دبا دیا اور اسی میں توریت اور تابوت سکینہ بھی دفن ہو گئی اور جو بیت المقدس ہے اسے منہدم کر دیا. ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں وہ سب دفن ہو گئے وہاں پر اور بس ایک ڈھیر تھا. اس کے بعد یہ چلا آیا. جب چلا آیا تو اس میں سے تقریباً آپ کے ظاہر سی بات ہے 50 سال کا زمانہ گزرا ہے. اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ کوروش نام کا آیا. اس وقت میں کس نبی کا زمانہ تھا, اس کا کچھ ذکر نہیں, اس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے اور کسی نبی کا ذکر بھی نہیں آتا ہے. یہ لوگ چونکہ سب منحرف ہو رہے تھے, نبی رہے ہوں گے مگر ذکر نہیں ہے, ذکر نہیں آ رہا ہے. تو کوروش نام کا ایک بادشاہ ایران میں, وہ بہت طاقتور تھا. اس نے حملہ کر دیا بابل پر اور بخت النصر کو قتل کیا اس نے اور پورے علاقے کو آزادی دی, مذہبی آزادی دی. اس میں یہ جو 10,000 غلام تھے, اب ان کے بال بچے بھی ہو گئے اتنے دن میں, ان کو آزاد کیا اور ایک کاہن جی ایک کاہن کے ذریعے سے اس نے ان لوگوں کو بھیجا وہاں فلسطین میں دوبارہ آباد کیا. اور کاہن کہتے ہیں جو تک بندیاں کرتے ہیں تھوڑی سی کسی صحیح بات پر, پچھلی کسی تھوڑی سی صحیح بات پر وہ آئندہ کے لیے پیشین گوئیاں کرتے ہیں, تک بندیاں کرتے ہیں اور یہ حضور کے زمانے تک کاہنوں کا سلسلہ چلا ہے. اس کے بعد جی قیاس آ رہی آپ کہہ سکتے ہیں. تو جناب یہ پیغمبر اسلام تک یہ زمانہ چلا ہے اور یہودیوں کے یہاں اس کا بہت زیادہ رواج تھا. وہ کاہن جو ہے آپ کے ظاہر سی بات ہے اب لے کر کے ان لوگوں کو آیا, آباد کیا. اس کاہن کو آرڈر یہ تھا کہ وہ توریت کی تالیف کرے. توریت کی تالیف, توریت تو آپ سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے, جمع کرے. اس نے صاحب جمع کیا اور جمع کر کے اس نے اس کو پیش کیا. جو پیش کیا تو اس کو کہا گیا یہ ان کی تقریباً 35 مقدس کتابیں ہیں جس میں سے ایک توریت ہے, مگر یہ توریت ایک کاہن کی جمع کردہ ہے. یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنا بڑا عالم تھا, یہ نہیں معلوم کتنا بڑا امانت دار تھا, یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنا پڑھا لکھا تھا, کتنا مقدس تھا, یہ کچھ معلوم نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں مجہول الحال. تو اس موجودہ توریت میں 5 سفر بیان کیے گئے ہیں اور ان 5 سفر کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے اور وہی ان کے پاس ہے, یہ موجودہ یہ یہودیوں کے پاس. اور یہ اس کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام تک نہیں جاتی ہے بلکہ اس کی نسبت ایک کائن تک جاتی ہے. لہذا یہ جو موجودہ توریت ہے, البتہ اتنا میں ضرور کہوں گا اس موجودہ توریت میں بھی پروردگار عالم نے ان کی زبانوں سے ان تمام سچائیوں کو تھوڑا ہی صحیح اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کا آنا اور جناب عیسیٰ کا آنا ان کی اس توریت میں بھی موجود ہے. جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جو مناظرہ ہوا تھا اس میں اسی توریت کو پڑھا جو یہ ان کے پاس موجود ہے. کیا کہنا ہے, سبحان. اس میں بھی اللہ نے ان کے ذریعے سے اس سچائی کو لکھوایا ہے جو ایک کاہن کے ذریعے سے یہ توریت ان لوگوں کے پاس آئی ہے. تبھی امام رضا علیہ السلام نے اصل اس توریت کو پڑھا اور توریت کو پڑھ کر کے مناظرہ بھی آپ نے کیا. جی ہاں, تمہیں بھی کرایا. اب بس جلدی سے بس میں ایک سوال اور کر لوں. جی ہاں, کافی حد تک اطمینان بخش پورا آپ نے جواب دیا, ماشاءاللہ بہت تفصیلی جواب, اور مجھے خود بہت میں دماغ سے سن رہا تھا. قبلہ وقت کی تنگی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک اولو العزم پیغمبر ہیں, اور ظاہر کہ آپ نے بتایا کہ توریت جو ہے وہ ان پر نازل ہوئی, اور اس موضوع پر بھی ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو قرآن مجید میں بہت زیادہ تشبیہ دی گئی ہے، حضرت موسیٰ کے واقعات کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے، اور ویسے بھی میرے خیال سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، ان کے واقعات موجود ہیں بہت. تو ان کے پہلے بھی ظاہر ہے کہ لمبی فہرست ہے انبیاء کی، تو ان کے پہلے بھی کوئی آسمانی کتاب آئی یا کسی اور شکل میں کوئی چیز آئی، اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی قرآن مجید میں ملتا ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے پاس صحیفے آئے ہیں اور اصول زندگی آئی ہے، اور جس کی سب سے بڑی دلیل آپ کے قرآن مجید کی وہ آیت ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ. صحف جمع ہے صحیفے کی، تو ایک صحیفہ نہیں آیا، اس کا مطلب بہت سے صحیفے آئے ہیں، اور بغیر اس کے کوئی ظاہر سی بات ہے قانون اپنی طرف سے تو نبی پیش نہیں کرے گا. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید نے صحف کی لفظ استعمال کی ہے. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیفے آئے ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ صحیفوں پہ صحیفے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں، اور ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی شریعت کو لے کر کے چلتا ہے. اس لیے نبی اور رسول میں فرق ہے. جو شخص رسول ہے وہ نبی ہے، اور جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو. جو رسول ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. اس تو جناب ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت سے پہلے جناب نوح علیہ السلام ہے. تو بہرحال یہ صحیفے آئے جس میں کہ قرآن کی یہ آیت دلیل بنتی ہے. صاحب شریعت ہیں کل ملا کے، اور 4 آسمانی کتابیں ہیں. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. یہ جو آج کل یہودی ہیں جو کہلاتے ہیں، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ جی یہی ہے. یہ جو یہودی ہیں صحیح معنوں میں تو یہ ہے کہ کوئی یہودی ویسے بن نہیں سکتا ہے. یہودی اگر نسل کے حساب سے لے تو جیسے کوئی سید نہیں بن سکتا، ویسے کوئی جو ہے یہودی نہیں بن سکتا ہے. یہودی جو ہے در حقیقت یہ مذہب جو وجود میں آیا ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. ان کے بارے میں 2-3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ خدا پرست ہے، یہ یہود یہ گویا عبرانی لفظ ہے. عبرانی لفظ ہے یہود، ان کے جناب یعقوب کے بیٹے نہیں، اس میں تو کوئی تعلق ہے. مطلب 2-3 باتیں کہی گئی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو اصل میں عبرانی لفظ ہے یہو یعنی اللہ کا یعنی خدا پرست. تو اس سے جو ہے ان کو یہودی کہا جانے لگا. جی یا اور یہ عبرانی لفظ کہا گیا، یہ عربی لفظ نہیں ہے یہود. دوسرے یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یعقوب پیغمبر کے بیٹے تھے، ایک یہودا ان کا نام تھا. تو چونکہ زیادہ تر آبادی کے حساب سے اولادیں یہودا کی زیادہ تھیں بنسبت دوسری اولادوں کے جناب یعقوب کے، تو اس وجہ سے بھی، مگر اس کو بھی علماء نے بہت زیادہ قبول نہیں کیا ہے. دوسرے یہ کہ جناب ایک یہ بھی بات ملتی کہ جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام جب جانے لگے دنیا سے تو انہوں نے یہودا کو بلایا تھا اور لوگوں سے اپنی اولادوں سے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑے ان کی سرپرستی میں رہنا. تو یہ تمام اولادیں یہودا کی ہونے کی بنیاد پر بنی اسرائیل نہیں ہیں، بلکہ اور بھی ان کی اولادوں سے یہ اولادیں ہیں. اور یہودا چونکہ زیادہ اولاد والا تھا تو لہذا وہ سب اپنی نسبت انہیں کی طرف دے دیتے اور بڑے بھی تھے. لہذا ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہودا کی بنیاد پر یہ یہودی کہے جاتے ہو، مگر بیٹے کی عنوان سے نہیں، فقط یہودا کے ہی بیٹے اس عنوان سے نہیں، بقیہ اور بھی جناب یعقوب کی اولادوں کو لے کر کے ممکن ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا جاتا ہو یہ یہود ہیں. مگر یہ کہ 2-3 باتیں اس سلسلے میں، جیسا کہ ایک میں نے آپ کو وہ بتایا کہ یہ چونکہ خدا پرست ہے اس لیے ان کو وہی اس نے یعنی کوروش جو بادشاہ جس نے یعنی بابل پر قبضہ کر کے انہیں آزاد کیا تھا، اسی نے ان کو کہا تھا کہ یہ یعنی یاہو چونکہ ایک خدا پرست ہیں لہذا یہ یہود ہیں. ایک جگہ یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ خدا پرست ہونے کی بنیاد پر یہود کہا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ جناب یعقوب پیغمبر نے چونکہ سرپرستی دی تھی اس لیے کہا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ چونکہ یہودا کی اولادیں زیادہ تھیں اس بنیاد پر ان کی طرف اس مذہب کی نسبت ہے. مگر یہ ملا جلا کر کے بنایا ہوا مذہب ہے. ان لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام آئیں گے اور ابھی وہ آئے نہیں ہیں، جناب عیسیٰ آئیں گے وہ ابھی آئے نہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں.
مگر یہ گمراہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہیں. لہذا جو ہے بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اس زمانے غیبت میں بھی، اس لیے کہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں. میرے فرزند کس نے سوال کیا تھا آپ کے فرزند کو قائم کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا ماننے والے مرتد ہو جائیں گے، اس وقت میرا فرزند قیام کرے گا، اس لیے قائم کہتے ہیں. لہذا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اولادوں کی، مومنین کی عقائد کی زمانے غیبت میں بالخصوص، اور ہمیں ملحق فرمائے امام کے ظہور سے. ناظرین بات ابھی نامکمل ہے، اور کیونکہ کل ظاہر ہے کہ توریت کے نزول کی ہی تاریخ ہے، تو اس بات کو میری بھی دلی خواہش ہے کہ میں تھوڑا آگے بڑھاؤں، اور آپ لوگوں کو بھی میرے خیال سے لطف آئے گا آگے بڑھانے میں بات، جس کو ہم آج کل کے زمانے تک لے کے آنے کی کوشش کریں گے چند باتیں اس سلسلے میں کر کے. ایک چھوٹی سی حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی آج میری نظر سے گزری اور بہت لطف آیا کہ خداوند عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں ہو سکتا. تو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ رات کی سواری نماز شب ہے. اس کے طریقوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. اگر آدمی مختصر ترین طریقے سے بھی اس عبادت کی شروعات کرے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ یہ توفیق دے گا کہ اس کو ہم باقاعدہ بجا لائیں. یقین جانیں اس کی تفصیل ہم مولانا صاحب سے اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. میری طرف سے ایک جملہ لے لیں کہ یہاں سے لے کر محشر تک یہ کبھی کسی اپنے چاہنے والے کا، یعنی جس نے زندگی میں اس کو چاہا، یہ کبھی اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اور ہر جگہ اس کی مددگار ہوتی ہے. جب اپنے بیگانے بن جاتے ہیں تو اس وقت کسی ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نماز شب اسی سہارے کا نام ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے خدا حافظ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر مولانا سے کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.